बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज ये छठा चैप्टर है हमारा उर्दू का, नामदेव माली। ये हमने पढ़ना है और ये किसने लिखा है ये हम देख लेते हैं। पीछे ये लिखा है जी मौलवी अब्दुल हक साहब ने। ये मौलवी अब्दुल हक साहब जो हैं ये उर्दू ज़ुबान के लिए काफ़ी मशहूर हैं। उर्दू के लिए उन्होंने ये काफ़ी वर्कआउट किया हुआ है। तो चलें इसको शुरू करते हैं, इसको ज़रा पढ़ते हैं तफसीलन। इसमें ज़ाहिर है थोड़ा अगेन प्रॉब्लम आती है कि मुश्किल वर्ड्स होते हैं, तो मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फिर ज़ाहिर है हमने साथ एक्सरसाइज भी हल करनी है, तो इंशाल्लाह आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। इसको टाइम दे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चले शुरू करते हैं। मौलवी अब्दुल हक साहब, उनका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 1870 से लेके 1961 तक है। पाकिस्तान बनने के बाद भी 13-14 साल तक वो ज़िंदा रहे थे। तो पढ़ते हैं। मौलवी अब्दुल हक ज़िला मेरठ, यूपी, इंडिया के एक गांव हापुड़ में पैदा हुए। तो ज़ाहिर है इंडिया में इनकी पैदाइश है। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद स्कूल और कॉलेज की तालीम अलीगढ़ में हासिल की। ज़ाहिर है आपको पता है, पीछे हमने पढ़ा था सर सैयद अहमद साहब का, उन्होंने अलीगढ़ के अंदर स्कूल कॉलेजेस मुसलमानों के बनाए थे, तो फिर वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की, जहाँ सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना हाली, मौलाना शिबली नुमानी, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड और नवाब मोहसिन अल मल्क जैसे साहबान इल्म व फ़ज़ल यानी कि टीचर्स जो थे, ये टीचर्स थे, वहाँ पे पढ़ाते थे। सर सैयद, हाली, शिबली नुमानी, ये बहुत बड़े नाम हैं उर्दू में और हमारी ये जो हिस्ट्री है उसके अंदर, ठीक है। तो उनसे इस्तिफ़ादा का मौका मिला, इनको मिला, यानी कि उनसे इन्होंने तालीम हासिल की। मुलाजमत का आगाज़ हैदराबाद दक्कन में एक स्कूल से किया, स्कूल से स्टार्ट लिया उन्होंने। बाद अज़ां यानी उसके बाद सदर मुहतमम तालीमात, ये मेरे ख्याल में जैसे नहीं बोर्ड का कोई बड़ा होता है, पेपर लेने वाले, या उस इलाके का जो एक बोर्ड है पढ़ाने वाला, ठीक है, उसके जो बड़े हैं वो बन गए, इस तरह से आप कह सकते हैं। बाद सदर मुहतमम तालीमात तैनात होकर यानी कि लग कर औरंगज़ेब आबाद मुंतकिल हो गए। इस एरिया में औरंगज़ेब आबाद में वहाँ पे ये तालीम के, एजुकेशन के बड़े अफसर बन गए। मगर कुछ ही अरसे बाद ये मुलाजमत तर्क कर दी, यानी कि ये काम छोड़ दिया और उस्मानिया कॉलेज औरंगज़ेब के प्रिंसिपल बन गए, ठीक है, वो काम कर लिया। और 1930 में इस ओहदे से सुबकदोश हो गए, यानी कि इस वो ओहदे से रिटायर हो गए, छोड़ दिया ये काम। मौलवी अब्दुल हक 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। तो ये है मेन काम जो उन्होंने किया कि इन्होंने एक अंजुमन, एक जो है लोगों को इकट्ठा किया। अंजुमन बेसिकली यही होती है कि चंद अफराद को इकट्ठा किया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर काम को फ़रोग देने के लिए, बड़ा करने के लिए जो है वो उस पर काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो ये अंजुमन बनाई थी किसके लिए? तरक्की उर्दू, उर्दू की बेहतरी के लिए उन्होंने बनाई, और उसके सेक्रेटरी यानी कि टॉप के जो बंदे हैं वो मुंतखब हुए। तो उन्होंने इस अंजुमन को एक फ़ाल इल्मी इदारा बना दिया। फ़ाल होता है जो काम कर रहा हो, ठीक है, जो गैर फ़ाल होती है जो इस पर काम ही कोई नहीं हो रहा होता। तो फ़ाल इल्मी इदारा, इल्मी इदारा है जो काम कर रहा है, वो बना दिया। और वो 1935 तक हैदराबाद दक्कन में और 1936 से लेके 1947 तक दिल्ली में इसी हैसियत पर फायज रहे, यानी कि इसी अंजुमन के ऊपर जो है उन्होंने काम जो है अपना जारी रखा। क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 में अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर लेकर कराची आ गए। तो कराची में आकर उन्होंने अपनी रहाइश जो है वो इख्तियार कर ली। मौलवी अब्दुल हक की तमाम तर ज़िंदगी हिदमत और इसार और अज़्म इस्तक़लाल की दास्तान है, यानी कि सारी ज़िंदगी उन्होंने हिदमत की है और अज़्म इस्तक़लाल के जिस काम पे डट के हैं उसको करते रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी उम्र उर्दू ज़ुबान की हिदमत में और उसकी तरक्की और बका के लिए तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ने में बसर की, यानी कि उर्दू के लिए जो है उसकी तरक्की के लिए लगे रहे, लोगों से लड़ाइयाँ लेनी या जो भी है, जो स्ट्रगल है वो उर्दू के लिए ही सारी उम्र उन्होंने की है। कहा करते थे, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, कहा करते थे मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना,
کھانا پینا اور پڑھنا لکھنا، دوستی، تعلق، روپیہ، پیسہ، سب کچھ اردو کے لیے مختص ہے۔ یعنی کہ ساری چیزیں میری کس کے لیے ہیں؟ اردو کے لیے ہیں، ہر چیز میری اردو کے لیے ہے۔ اسی لیے انہوں نے اردو کے اہتمام میں کراچی میں اردو آرٹس کالج، اردو سائنس کالج، ٹھیک ہے، آرٹس کا بھی اردو والا کالج، سائنس کا بھی اردو میں کالج، اردو کامرس کالج، اردو لا کالج، یعنی کہ کالج جس طرح کا ہو سکتا ہے، سائنس کا علیحدہ سے، آرٹس کا علیحدہ سے، لا کا، قانون کا علیحدہ سے، تو ان سب کو جو ہے سیپریٹ اردو میں پڑھانے کا جو رواج ہے وہ انہوں نے قائم کیا، اور اردو یونیورسٹی کے قیام کو عملی جامہ پہنایا، اور اردو کے 2 رسالے اردو اور قومی زبان جاری کیے، جو آج بھی اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی آج بھی اس کے اندر لکھا جا رہا ہے اور وہ رسالے جو ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں۔ مولوی عبدالحق کی ان گنت تصانیف ہیں، بہت زیادہ تصانیف کسے کہتے ہیں؟ جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ کہانیاں لکھی ہوں گی، کوئی مضمون لکھے ہوں گے، کوئی ناول اینڈ سو آن، تو ان گنت تصانیف ہیں۔ ان کی تحریر میں، یعنی جو وہ لکھتے تھے، بے ساختگی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک فلو ہوتا ہے، جو ایک عام روٹین میں ہم بولتے چلے جاتے ہیں، اس میں جو ہے کوئی بھاری پن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک نارمل روٹین جو ہے اور ستھرا پن ہوتا ہے، اور وہ جگہ جگہ بڑی خوبصورتی سے ہندی کے کومل لفظوں، ہندی کے جو پیارے اور اچھے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال بھی کرتے تھے، اور ان کی تحریر جو ہے بول چال کی زبان نظر آتی ہے، جو عام روٹین میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں، وہی زبان جو ہے ان کی کہانیوں میں ہمیں نظر آتی ہے، ان کی لکھی ہوئی چیزوں میں نظر آتی ہے۔ چند ہم اثر ان کی ایسی تصنیف ہے، یا ان کی ایک کتاب کا نام ہے چند ہم اثر، ان کی ایسی تصنیف ہے جو ان کی لکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے 24 ہم اثروں کے خاکے لکھے ہیں۔ ہم اثروں کا مطلب کہ ان کی زندگی کے اندر جو لوگ موجود تھے، ان کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے، ان کے انہوں نے خاکے لکھے ہیں۔ خاکے مطلب ان کی سمجھ لیں کہ ان کے متعلق لکھا ہے، جیسے ہم انٹرویو کرتے ہیں کسی کا کہ ہاں بھئی یہ ہے، ایسے ہے، تو ان کے انٹرویوز یا ان کی جو باتیں ہیں، جو کچھ تھا وہ ہمیں دکھا دیا۔ خاکہ کھینچ دینا، ٹھیک ہے، جیسے تصویری خاکہ ہوتا ہے، تو وہ خاکہ تصویری دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، کس طرح کی شکل ہے، تو وہ لفظوں کے اندر جو ہے اس بندے کا خاکہ کھینچا جانا اور اس بندے کے متعلق بتانا، یہ بندہ یہ تھا، ایسے تھا، وہ خاکے انہوں نے لکھے تھے۔ شامل کتاب خاکہ جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے، نام دیو مالی، اسی کتاب سے مستعار ہے، یعنی اس بک سے ہی ہم نے ادھار لیا ہے، جیسا کہ خاکے کے نام سے ہی ظاہر ہے، ایک ایسے مالی کا خاکہ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا اس کے پودے تھے، کیونکہ مالی ہے، اور مالی کا نام کیا ہے؟ نام دیو، تو یہ نام دیو مالی ہے، اس کی کہانی ہے، تو یہ ہم پڑھتے ہیں، ذرا مزے کی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، مزیدار ہے۔ تو کہتے ہیں جی، نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگزیب آباد دکن کے باغ میں مالی تھا، یعنی نام دیو جو ہے مالی کا نام ہے، مقبرہ ہے، مقبرہ کس کا ہے؟ رابعہ دورانی کا، رابعہ دورانی ظاہر ہے کوئی ہوں گے، ان کا مقبرہ ہے، یعنی ان کی قبر تھی، اور وہ کہاں پہ ہے؟ اورنگزیب میں، اورنگزیب جو آباد جس جگہ میں وہ ظاہر ہے انہوں نے جب اپنی جاب کی تھی، تو اس کے ایک باغ میں مالی تھے۔ ذات کا ڈیڑھ جو ہے یہ ذات ہے، اور وہ بتایا انہوں نے کہ یہ نچلی ذات ہے، جیسے ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ چھودر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، سب سے نچلی ذات ہے، تو جیسے ہمارے یہاں مراسی جن کو ہم کہتے ہیں جی مراسیوں کی ذات بڑی نیچے والی ہے، تو اگین ذاتیں ہیں، یہ آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ ذاتوں میں کچھ نہیں پڑا ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سوسائٹی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے، معاشرہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہماری ذات بڑی اوپر ہے اور دوسروں کی ذات بڑی نیچے ہے، تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ذات کا ڈیڑھ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی تھی، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، یہ خود ہی ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ جو قوموں کے اندر ہم نے فرق رکھا ہوا ہے، امتیاز رکھا ہوا ہے، یہ مصنوعی ہے، ہم نے خود ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور رفتہ یعنی آہستہ آہستہ نسلی ہو جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، کیونکہ 200 سال پہلے اگر آپ نے ایسے ذاتیں بنا دی ہیں تو آج تک پھر وہ چلتی آئیں گی اور آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سرائیت کر جاتی ہیں۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، کسی ایک کی میراث نہیں ہے، میراث ہوتا ہے جائیداد،
کہ باجی وہ جو جٹ ہیں جٹ ہی سب سے اچھے ہی رہیں گے، یا بٹ ہیں تو وہی سارے اچھے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا ہونا جو ہے وہ کسی بھی ذات میں ہو سکتا ہے، خوبصورتی کسی بھی ذات میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سچا ہونا، نیک ہونا، خوبصورت ہونا وہ کسی ایک ذات کی میراث نہیں ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں، سب کے اندر ہوتی ہیں۔ اور ساتھ یہ شعر لکھا ہوا ہے، کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی۔ کیس ہم کہتے ہیں یہ جو لیلا مجنو کی کہانی تھی، تو مجنو جو ہے اس کو کیس بھی وہ لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ تو مجنو ہو، کوہ کن بھی یہ عشق والی کہانی ہے کہ ایک بندہ جو تھا وہ پہاڑ توڑا تھا اس نے کسی لڑکی کے لیے، بہرحال یہ بھی وہ اس میں ہے۔ اور حالی ظاہر ہے، حالی جو ان کے استاد تھے، یعنی کہ کوئی بھی انسان ہو، ان شعر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، کہ عشق کرنا، کیونکہ شعر و شاعری میں عشق ہوتا ہے، تو عشق کرنا کسی کی ذات نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کو عشق ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اچھی چیز جو ہے وہ ہر ایک میں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بتایا۔ مقبرے کا باغ میری، اب یہاں پہ اصل پراپر کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو اوپر کیا نام تھا ان کا، مولوی عبدالحق صاحب، وہ بتا رہے ہیں نامدیو مالی کے متعلق۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ یعنی وہ جو پورا باغ ہے اسی کے اندر ہی ان کا مکان بھی تھا جہاں پہ یہ مولوی صاحب جو ہے یہ رہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا، یعنی چمن مین باغ بنانا، یعنی کہ میرے گھر کے سامنے جو کیاریاں شیاریاں بنانی ہیں اس کا ذمہ داری کس کو دے دی؟ نامدیو کو۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی۔ ظاہر یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، جہاں پہ آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں سامنے کھڑکی ہو، باہر کا نظارہ نظر آ رہا ہو، تو زبردست چیز ہوتی ہے۔ تو میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ باغ کہہ لیں یا کیاریاں کہہ لیں، اس کو وہ چمن کہہ رہے ہیں۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر، ظاہر ان کا کام لکھنے کا تھا، ٹھیک ہے، اردو کا کام ہے تو لکھنا، ناول لکھنے، باقی تصانیف، تو لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمہ تن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ ہمہ تن مین پورے جوش و خروش کے ساتھ، دھیان ہی سارا ادھر ہے، ٹھیک ہے، اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، بہت حیرانگی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھانولا صاف کر رہا ہے۔ تھانولا بیسیکلی میرے خیال میں ہوگا کہ جہاں پودا لگا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ جڑیں بوٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو وہ ایریا جہاں پہ اس کو پانی دینا ہوتا ہے تو وہاں گوڈی شوڈی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ تھانولا کہہ رہا ہے جہاں پہ پودا، یا جیسے گملے کے اندر ہم رکھتے ہیں تو گملے میں ظاہر ہے وہ جگہ جو ہے اس کو صاف کرنا اور اس میں پانی ڈالنا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھانولا صاف کر رہا تھا۔ تھانولا صاف کر کے حوض سے پانی لیا، یعنی کہ ظاہر ہے وہ تھوڑا سا حوض بنایا ہوگا جہاں پہ وہ تالاب سا، اس میں سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی، ظاہر ہے جس سے پانی ڈالتے ہیں اس کو ڈول کہہ رہے ہیں، اس کو سیدھا کیا اور ہر رخ سے، ہر طرف سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب دیکھیں نا، اس کا وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے، کہ بار بار اس کو ہر طرف سے دیکھا ہے، پھر قدم پیچھے کرتے کرتے جا کے اس کو دیکھ رہا ہے۔ سو دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ یہ لائن بڑی کمال کی ہے، زبردست لائن ہے یہ جو ہے نا وہ فیس بک پہ لکھنے والی لائن ہے کہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ جیسے میں خود اپنی مثال دوں، مجھے یہ پڑھانا مزہ آتا ہے، خاص کر یہ جو میتھ کا جب میں کام کروا رہا ہوتا ہوں مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ کام وہی ہے جس میں لذت آئے، آپ کو مزہ آئے، ٹھیک ہے نا، تو کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام، یعنی ایسا کام جس میں مزہ کوئی نہیں ہے، وہ کام نہیں، بیگار ہے، وہ آپ سے مزدوری لی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی زبردست لائن ہے یہ والی۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، ٹھیک ہے نا، اپنا کام چھوڑ کے اس کو دیکھ رہا ہوں، مگر اسے خبر نہ ہوتی، کیونکہ وہ دھیان ہی کوئی نہیں، وہ پودوں میں مگن ہے ہمیشہ، مگر اسے خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔
وہ اپنے کام میں مگن رہتا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح اس کی پرورش اور نگہداشت کرتا، اس کا دھیان رکھتا، ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، پودے بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑھتے پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا، یعنی کہ اس کا دل بھی خوش ہوتا تھا، اور ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر، یعنی کہ پودے بڑے ہو رہے ہیں، خوبصورت ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ اب ظاہر ہے ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں، میرے اپنے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے بڑے ہیں، میرے جتنے ہو گئے ہیں، میرے کام کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو بڑے ہوتا دیکھنا جو ہے یہ بڑا مزہ آتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے وہ نامدیو مالی جو ہے اپنے پودوں کو ہی اپنے بچے سمجھ رہا ہے، تو ان کو بڑا ہوتا دیکھنا اس کو خوشی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، یعنی بیماری لگ جاتی، تو اسے بڑا فکر ہوتی، بازار سے دوائیاں لاتا، باغ کے دروغہ، اب ظاہر ہے یہ ڈیفرنٹ وہ کیٹیگریز ہیں نا، تو باغ کا ایک جو ہے بڑا بھی رکھا ہوگا کہ بھائی پورے اوورال باغ کی جو دیکھ بھال ہے اس بندے کے ذمہ ہے، جیسے سپروائزرز ہوتے ہیں، تو اس سپروائزر کو ہم نے کیا نام رکھا ہوا ہے؟ باغ کا داروغہ، یا مجھ سے کہہ کر، یعنی کہ مولوی صاحب سے کہہ کر منگاتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، یعنی ایسی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے، ہزار جتن کرتا، یعنی مختلف طریقے لگاتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے بڑے ہوتے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہیں ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ اب ظاہر ہے وہ ٹائم تھا پرانا جہاں پہ ابھی ڈاکٹروں والی جو دوائیاں ہیں وہ اتنی نہیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ عام لوگ تو وہ ظاہر ہے اس کو افورڈ بھی کرنا مشکل ہو جاتا تھا، تو جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا اس زمانے میں عام تھا، حکیم ایسے ہی وہ بنے ہوئے تھے نا اس ٹائم، تو خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے، وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، اس کو لے کر جاتے، بلا تعمل چلا جاتا، بلا تعمل، بغیر کوئی سوچے سمجھے، بغیر کوئی چوں چراں کیے، بس چلا جاتا، کسی نے بلایا چل پڑے، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اپنے ایریے کو، جس کو وہ باغ بنا رہا ہے تو اپنے ایریے کو بھی وہ صاف رکھتا تھا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا، رسوئی کہتے ہیں باورچی خانے کو، اور چوکا جہاں پہ روٹی پکانی ہوتی ہے، تو جہاں پہ روٹی پکانی ہے تو وہ جگہ صاف ہونی چاہیے نا، تو کھانے پینے والی جگہ، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہم باورچی خانے کی اس جگہ کو صاف رکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی پاک صاف اور اپنے پودوں کو بھی صاف رکھتا تھا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، روشیں باقاعدہ، روش ہوتی ہے جیسے ایک رستہ ہوتا ہے، تو گھاس والا رستہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ گھاس لگی ہوئی ہے یا پتھر لگا کے رستہ بنایا ہوا ہے، تو رستے کو روش کہتے ہیں۔ تو روشیں باقاعدہ مطلب پراپر ترتیب سے ہیں، تھانولے درست، وہی بات کہ پودے کے ارد گرد والا ایریا وہ ٹھیک ہے، سنچائی یعنی کہ پانی شانی دینا، شاہوں کی کانٹ چھانٹ وقت پر کرنا، جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ، یہ ہر ٹائم وہ کرتا رہتا تھا۔ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا، یعنی اتنی خوبصورتی تھی جیسے آئینہ بالکل صاف ہوتا ہے اور اس میں اپنا آپ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ باغ کے داروغہ عبد الرحیم، وہی باغ کے جو سپروائزر ہیں ان کا نام تھا عبد الرحیم، فینسی، اب فینسی بھی نام ہے اس کے، یہ فینسی نہیں فنیسی ہے، فنیسی، عبد الرحمن فنیسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہے،
یعنی کہ وہ بھی بڑے تیز تھے اور اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر بندہ کام کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ چونکہ سپروائزر تھے تو انہوں نے ہر ایک سے کام لینا تھا، تو کھینچ تان کے سب سے کام لے لیتے تھے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑتی تھی ان کو، ظاہر ہے ہر بندہ نامدیو کی طرح تو نہیں تھا، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بیٹھ جاتے تھے یا بیڑی پینے یا سگریٹ وغیرہ پینے لگتے یا سائے میں جا لیٹتے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقعہ ہوا ہے، یعنی کہ انسانوں کو اگر ہم اوورال دیکھیں نا، چند لوگوں کو نکال کے، لیکن جو میجورٹی ہے انسانوں کے اندر وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کاہلی ہے، ہم آرام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے۔ موروثی اس چیز کو کہتے ہیں جو نسل در نسل چلتی آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ آرام طلبی ہمارے اندر آ گئی ہوئی ہے، نہ وہ نسل در نسل آ گئی ہوئی ہے۔ لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، یعنی اس کو کہنا ہی نہیں تھا پڑتا۔ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر، دنیا ما فیہا وہی بات کہ یہ دنیا اور پوری کائنات ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ستائش ہوتا ہے کسی کی تعریف کی جائے، کہ اس کو یہ بھی تمنا کوئی نہیں کہ کوئی میری تعریف کرے، نہ صلہ ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملے گا۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ باولیاں پتہ نہیں پھر چھوٹے چھوٹی کچھ چیزیں ہوں گی جیسے تالاب وغیرہ ہیں، تو کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام یعنی بہت تھوڑا رہ گیا۔ تو بارشیں کم ہوئی نا، اس ٹائم تو ظاہر ہے وہ نلکے شلکے وہ اس طرح سے نہیں ہوں گے، تو بارشوں کا پانی ہی اکٹھا کر کر آ کے جو ہے وہ چلاتے ہوں گے اپنا سلسلہ۔ بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، یعنی کہ ختم ہو گئے، جو بچ رہے جو رہ گئے وہ ایسے نڈال اور مرجائے ہوئے تھے جیسے دک کے مبار۔ یہ دک بھی ایک بیماری ہے، کھانسی یا اس طرح کی چیز کہ وہ بندہ بیمار ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بس اب گیا اب گیا، تو وہ پودے ایسے نڈال ہوئے ہوئے۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، یعنی کہ اب ظاہر ہے پورے مقبرے کا جو باغ ہے اس کی ذمہ داری اس کی تو نہیں تھی نا، اس کا جو چمن ہے یعنی اس کے جتنا ایریا اس کا تھا وہ ہرا بھرا تھا۔ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، وہی پودوں کو پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان ہتا کر رکھے تھے، لوگوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، لوگوں کو پتہ نہیں تھا چل رہا، باولے لوگ ہوئے ہوئے تھے کیونکہ اتنا قحط تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی بہت زیادہ قلت تھی اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا، یعنی پانی لے آتا۔ اور جب پانی کی قلت اور بڑھی یعنی پانی اور کم ہوا تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈو ڈو کر لانا شروع کر دیا، جہاں بھی دور دراز سے جہاں سے بھی پانی مل جاتا۔ پانی کیا تھا یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ یعنی کہ ظاہر ہے پانی تو پھر پانی ہے، جب نہیں مل رہا تو اس سے بہتر ہے کہ گدلا پانی مل جائے، تو وہ جو گدلا پانی ہے وہ بھی ان کے لیے آب حیات تھا۔ آب حیات ہوتا ہے، آب ہوتا ہے پانی، حیات ہوتا ہے زندگی، تو وہ پانی جس سے زندگی مل رہی ہے، آب حیات۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا، یعنی کہ میں خوش ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے جی بڑا زبردست کام کر رہا ہے، تو میں اس کو کچھ انعام دیتا ہوں، کچھ پیسے دیتا ہوں۔ تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ بھی لائن بڑی زبردست ہے کہ اپنے پیڑوں کو وہ اپنے بچوں کی طرح ڈیل کر رہا تھا، تو ظاہر ہے اپنے بچوں کو پالنے کا انعام تھوڑی لینا ہوتا ہے، وہ تو اللہ سے لینا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی اپنے بچوں کی پرورش جو کرنی ہے تو چاہے جیسے مرضی مشکل حالات ہوں، تنگی ترشی مشکل حالات جیسے بھی ہوں، آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگزیب آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا، یہ اصل میں اعلیٰ حضرت آئی تھنک ہوں گے وہ جو ہے وہ اورنگزیب دکن، اب ظاہر اس ٹائم کے اوپر نا وہ جو علاقے ہوتے تھے ان کے بڑے ہوتے تھے، مطلب کہ کہیں پہ نواب ہے کوئی، کہیں پہ کوئی اور سیٹ ہے، تو وہ ایک ایک بندے کے انڈر جو ہے وہ پورا پورا علاقہ ہوتا تھا، بادشاہت جیسے ہوتی تھی یا اس طرح سے، تو نواب وغیرہ ہوتے، تو یہ آئی تھنک اعلیٰ حضرت وہ نواب یا کوئی بڑا افسر کہہ لیں اس طرح سے، تو ان کا خیال آیا کہ اورنگزیب کے اندر بھی اس علاقے میں نے ایک باغ لگانا ہے، تو اس کا کام انہوں نے ڈاکٹر سید سراج الحسن، یعنی کہ دوسرا نام ان کا کیا ہے، نواب سراج یار جنگ بہادر، اس ٹائم میں
میں یہی تھا کہ نام عجیب و غریب لمبے لمبے بنائے ہوتے تھے انہوں نے. ناظم تعلیمات کے تفویض کیا، یعنی ان کو کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر سید سراج الحسن صاحب، ان کے ذمہ لگا دیا. ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، یعنی ان کو بھی شوق تھا بہت زیادہ باغبانی کرنے کا، باغ بنانے کا شوق تھا، وہ مشہور تھا. مقبرہ رابعہ دورانی، جس مقبرے کی وہ ظاہر ہے جہاں پہ یہ نامدیو بھی ہے، اور دوسرا اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب اور تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کی بہترین نمونہ ہے. اس ٹائم مغلیہ خاندان، پرانے زمانے کے مغلیہ خاندانوں نے حکومت کی تھی، تو انہوں نے ان کے جو باغ لگانے کا طریقہ کار تھا اسی طرح کا طریقے سے یہ باغ بنا ہوا تھا. تو وہ جو ہے مدت سے ویران اور سنسان پڑا ہوا تھا، تو وہ باغ جو ہے پرانا تھا. وحشی جانوروں کا مسکن تھا وہاں پہ، کتے بلے وغیرہ یہ چیزیں، اور جھاڑ جنکار سے پٹا پڑا تھا، یعنی کہ خضر و جھاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں تھیں. آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے. یعنی کہ پہلے ایسے تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی محنت سے اب جو ہے یہ بہت زیادہ زبردست جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے. اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، یعنی کہ ایک بندے کی نظر ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیلیبر کا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بندہ پرکھنا آتا تھا، پتہ چل جاتا تھا ان کو کہ کون سا بندہ جو ہے کس لیول کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات کرتے ہیں، بندہ پرکھنا جو ہے وہ آتا تھا. وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرتے تھے. اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے کے، اب ظاہر شاہی باغ کو ٹھیک کرنا تھا. شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا کیونکہ وہ بہت بڑا باغ تھا. کئی نگران کار، یعنی ایک سپروائزر کے بجائے کئی سپروائزر تھے، اور 20 مالی، یعنی 20 30 مالی تھے. اور مالی بھی کیسے، کس طرح کے مالی تھے؟ ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے ہوئے تھے. یعنی اتنے دور دور والے علاقوں سے وہاں سے مالیوں کو بلا کے وہاں پہ لایا ہوا تھا. ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، یعنی کہ مالی اب جب ظاہر ہے باہر سے منگوائیں گے تو ان کا ٹھاٹ باٹ کچھ اور ہوں گے. یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی. اب یہ اپج پتہ نہیں کیا ہے. وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے. یہ ان کی لگن تھی کہ وہ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے کہ شاہی باغ ہے تو شاہی باغ لگے، یعنی اتنے ہائی لیول کا کام یہاں ہونا چاہیے. یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا. نامدیو اب جب یہاں پہنچا ہے تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہے. اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی، کہیں ایجوکیشن نہیں اس نے لی، اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا. البتہ کام کی دھن تھی. یہ اصل کام ہے کہ اس کو دھن تھی، وہ کام میں لگا رہنا تھا. اس نے کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی. کیونکہ جیت تبھی ہوتی ہے کہ کام آپ کو کتنا آتا ہے، آپ نے بس لگے رہنا ہے. لگے رہنا ہے تو آپ کا جو جوش جذبہ جو لگن ہے اس کی وجہ سے آپ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں. شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہا کاج رہا، یعنی کہ سب سے اچھا کام اسی کا رہا. مہا کاج، کاج کام کو ہی کہتے ہیں، مہا مطلب باقیوں سے زیادہ اچھے والا. دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندی شراب پیتے. یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، یعنی سگریٹ بھی نہیں تھا پیتا. بس یہ تھا اور اس کا کام. ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یعنی شہد کی مکھیوں کے جو جتھے ہوتے ہیں انہوں نے حملہ کر دیا. سب مالی باغ کر چھپ گئے، ادھر ادھر باغ دوڑ کے چھپ گئے. نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی. اب وہی بات ہے، وہ اپنے کام میں مگن ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ برابر اپنے کام میں لگا رہا. اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے. قضا کا مطلب کہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کے سر پر آ گیا. مکھیوں کا غضبناک جلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا. وہ پورا ظاہر اکٹھی ہو کے آتی ہے نا، تو جلڑ مطلب سارا اکٹھا جو جھنڈ ہے ان کا، وہ اس غریب پر ٹوٹ پڑا. اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، یعنی کہ ظاہر ہے وہ بے ہوش ہو گیا ایک قسم کا. آخر اسی میں جان دے دی، یعنی کہ وہ فوت ہو گیا. میں کہتا ہوں، یعنی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسے شہادت نصیب ہوئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس کام کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں اور اس میں پوری آپ تگ و دو لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہوا ہے
کہ آپ اپنے اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں، تو اب اسی کے اندر جو ہے اس کی جان جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ شہادت ہے، شہید کا رتبہ اس کو ملنا چاہیے۔ وہ بہت سادہ مزاج، بولا بالا اور منکسر مزاج آدمی تھا۔ جو منکسر مزاج کہتے ہیں جو عاجزی والا انسان ہوتا ہے، اس کے چہرے پر بشاشت، یعنی کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں آرام و سکون جو ہے وہ تھا، اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، ٹھیک ہے نا، ایسے ادب احترام سے ملتا۔ غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی، اس پر بھی وہ اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ اپنی حالت سے زیادہ، جتنے پیسے تھے اس سے ہمت سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ کام سے اس کو عشق تھا اور ہر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، گرمی ظاہر گرمی والا موسم ہے اور جاڑا مطلب کہ سردیوں کا موسم، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا، لیکن اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں، یعنی ایک انسان کے اندر آ جاتا ہے میں تو بڑا کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، یہ کبھی اس کے دل میں نہیں آیا۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا کہ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، کسی سے کوئی اس کو نفرت نہیں تھی، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ اب یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ آپ کام اچھے کر رہے ہو لیکن آپ کے اندر وہ فیلنگ ہی نہ ہو کہ میں بڑے زبردست نیک کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے والی لائن، اب یہ بھی بڑی زبردست لائن ہے، کہتے ہیں نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نامعلوم ہو کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں رہتی۔ کیونکہ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں نا بڑا نیک کام کر رہا ہوں تو پھر آپ کے اندر آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ غرور آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا تون کے اندر سریا آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غلط چیز ہو جاتی ہے۔ غرور نہیں آنا چاہیے، عاجزی رہنی چاہیے۔ تو عاجزی تبھی ہے کہ آپ کہیں بس ٹھیک ہے جی میں نے کر دیا چھوٹا موٹا کام، سائیڈ پہ ہو گئے، دل سے ہی نکل گیا، دماغ سے ہی نکل گیا کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا بھی تھا، کیونکہ آپ اس کو سوچتے رہیں گے تو آپ کہیں گے واہ بھائی میں نے بڑا کام کیا ہے، بڑا زبردست کام کیا ہے۔ تو یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ نیکی تب تک نیکی ہے جب تک بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نیکی والا کام کر رہا ہوں، بس کر رہا ہوں، لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے۔ یہاں پہ بھی بڑی زبردست چیزیں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، ڈیفینیٹلی ہر بندے کے اندر ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اچھی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی پراپرٹی ہے جس کام کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ تو انسان کیا کرے، اس کو پہلے پہچانے، جیسے علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں نا خود ہی کو پہچانو۔ اب اس کو پہچان لینا اور پہچاننے کے بعد جو آپ کے اندر وہ ہنر ہے اس کو درجہ کمال تک لے کے جانا، ہائیسٹ لیول تک لے کے جانا، کہتے ہیں یہی نیکی ہے، یہی بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ پھر سرخرو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی تھی اس کو آپ نے زبردست طریقے سے استعمال میں لائے ہیں اور لوگوں کے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو فائدہ دی ہے۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ یہی نیکی ہے، یہی بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے، ہائیسٹ لیول تک کوئی نہیں پہنچا، نہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنا، کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کہ وہ کندن ہو جاتا ہے، بہت زبردست انسان ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، ٹھیک ہے نا، اعمال دیکھے جائیں گے تو خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی پوجا پاٹ کی ہے یا کتنی عبادت کی ہے۔ عبادت اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ اتنی پوچھی نہیں جانی، وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استعداد و ودیت کی تھی، یعنی تمہارے اندر جو کمال ڈالا تھا، جو کام تمہارے ذمے لگایا تھا، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اس کو ہائیسٹ لیول تک لے جانے میں آپ نے کیا کیا، اور ہلکے خدا اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو اس سے کیا فیض پہنچا، اس سے کیا فائدہ پہنچا، آپ سے کیا فائدہ پہنچا۔ اب میں اگر پڑھانے میں اچھا ہوں تو میرا فائدہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے نا۔ میں جو اگر اچھا ایکسپلین کر رہا ہوں یا اچھا میتھ کروا سکتا ہوں تو میرا فائدہ میکسیمم لوگوں تک پہنچے۔
تو یہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں وہاں پہ سرخرو ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہر بندہ جو ہے اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ نہیں ہے، دیکھیں یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیفینیٹلی لیٹس سپوز کمپیوٹر چلانا بڑا زبردست آتا ہے، آپ اس پہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ڈیروں ڈیر پیسے کماتے ہیں. اب وہ سارے پیسے کما کے آپ نے صرف اپنی ذات پہ ہی لگائے، ساری عمر لگائے، مخلوق کو کیا فائدہ دیا آپ نے؟ تو مخلوق تک آپ کا فائدہ بھی جانا چاہیے نا. اس کو کمال تک تو لے گئے لیکن فائدہ بھی پہنچانا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہوئیں گے، ہم کہہ سکیں گے کہ دنیا میں ہم کچھ کر کے گئے تھے. اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے، یعنی کہ اگر یہ جو معیار خود وہ بتا رہے ہیں کہ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا انسان بھی تھا تو ذات کا ڈیڑھ، یعنی ذات اس کی ڈیڑھ تھی، پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا. تو یہ دیکھیں بڑا زبردست اس میں سے سبق نکلا ہے. آگے چلتے ہیں، مشق ہے اس کی، ہماری ایکسرسائز آپ کو پتہ ہے. اس میں سب سے پہلے MCQs ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو. نامدیو پودوں اور پیڑوں کو کیا سمجھتا تھا؟ ڈیفینیٹلی اپنی اولاد سمجھتا تھا. نامدیو کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے. نامدیو بچوں کا علاج کرتا تھا جڑی بوٹیوں سے. نامدیو کی موت واقع ہوئی کس سے؟ ظاہر ہے شہد کی مکھیوں کی یورش سے. اور ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت. ویسے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جو اندر ورڈنگ لکھی ہوئی ہے وہ صلاحیت ہے. یہ جیم والا لفظ ہم نے کرنا ہے. آگے یہ اس کے سوال جواب ہیں. تو پہلا ہمارا کوشچن ہے شارٹ والا کہ نامدیو مالی کا تعلق کس ذات سے تھا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ شروع میں جو اس نے لکھا ہوا ہے نا کہ ذات کا ڈیڑھ، آپ ویسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ نامدیو کی جو ذات ہے اس کا نام ڈیڑھ تھا، یا یہ پوری لائن لکھ سکتے ہیں کہ ذات کا ڈیڑھ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی تھی. تو یہ ہمارا آنسر یہاں پہ موجود ہے. کویسچن نمبر 2 ہے کہ نامدیو کو اپنے پودوں سے کس حد تک لگاؤ تھا؟ تو کس حد تک جو لگاؤ تھا نا وہ ادھر آئی تھنک یہاں سے بنتی ہے لائن کہ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اینڈ سو آن. تو یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے، یہاں تک آئی تھنک کہ وہ ٹھیک ہے، اتنا مناسب ہے اس کا آنسر. آگے کہتا ہے کہ جیم والا کہ نامدیو کا اگر کوئی پودا بیمار پڑ جاتا تو اس کے لیے وہ کیا کیا جتن کرتا تھا؟ تو اس کے لیے جو جتن ہے وہ ظاہر ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیاں لاتا، باغ کے دروغہ سے کہہ کے منگوا لیتا، ان کی سیوا کرتا اینڈ سو آن، اور اسے بچا لیتا تک ہم نے اس کو لکھ لینا ہے. نامدیو کی موت کیسے واقع ہوئی؟ وہ ڈیفینیٹلی یہ یہاں جہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا، تو یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے. تو یہ 2-2.5 لائنیں جو ہیں بنتی ہیں، یہ آپ کر لیں. اور آخری والا سوال ہے کہ نیکی اور بڑائی کا معیار کیا ہے؟ تو وہ اینڈ پہ لکھا ہوا تھا، یہ یہاں سے آپ کر لیں. ایک تو لائن یہ والی کر لیں کہ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. یہاں تو بس اسی ایک لائن کو کر لیں. اگر لگتا ہے کہ یہ چھوٹا آنسر ہے تو یہاں سے یہ جو حساب کے دن سے لے کے یہاں نیچے تک، تو یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ہو جائیں گے شارٹس والوں کے آنسر. تو اس کے بعد کیا ہے جی، کویسچن نمبر 3 کے اندر یہ خالی جگہ پر اس نے دی ہوئی ہے. کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے. بے مزہ کام نہیں، کیا ہوتا ہے؟ بیکار. اصل میں اس کو بھی کر لیا کریں کیونکہ یہ بھی ایسے تو نہیں آئے گا پیپر میں لیکن اس کے MCQs بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے MCQ کے طور پہ ضرور پڑھ لیا کریں. اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے. باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی. اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا. ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی. تو یہ ہمارے ہو جائیں گے. اب آگے یہ سمجھنے والا ہے. اب یہ ہے تفہیم عبارت. اگر آپ یہ 6, 7, 8 کر کے آئے ہوئے نا نئے سلیبس کے ساتھ جو کہ میں اپنے بچوں کو کرواتا ہوں، تو اس میں لازمی یہ سوال آتا ہے کہ ایک پیراگراف آتا ہے، تو اس پیراگراف کو پڑھ کے اس کے اندر سے سوالوں کے جواب نکالنے ہوتے ہیں، یاد نہیں کرنے ہوتے. ایک تو اوپر وہ سوال تھے نا جو یاد کرنے ہیں، یہ یاد کرنے والے سوال ہیں، لیکن یہاں پہ یاد نہیں کرنا ہوتا. تو یہ اس نے ایک اوورال بتایا ہوا ہے لیکن میں آپ کو اس کا سمجھا دیتا ہوں. وہ بیسیکلی اس نے 3 پوائنٹ بتائے ہوئے ہیں کہ جب آپ نے ایک پیراگراف میں سے سوالوں کے آنسر ڈھونڈنے ہوں تو کیا کرنا چاہیے. تو پہلا وہ کہتا ہے عبارت کے نفس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی مین آئیڈیا کیا ہے، پورا یہ جو پیراگراف ہمیں دے رہا ہے اس میں مین آئیڈیا کس چیز کے متعلق ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سوالوں کے جوابات عبارت کے مجموعی تاثر کے پیش نظر دیں. یعنی اوورآل جو ایک آنسر بن رہا ہے وہیں سے نکال کے دینا ہے، خود سے اپنے الفاظ نہیں شامل کرنے.
जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब देना है, एंड सो ऑन। अब ये उसने एक दी हुई है और ये आ भी सकती है पेपर में, तो इसको ज़रूर करें। ये उसने एक सैम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एक इबारत या एक हमें वो पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके सवालों के जवाब हम करेंगे, इंशाल्लाह भी करते हैं। तो कहता है एक मगरबी मुअर्रख स्टैनले वालपर्ट ने कायदे आज़म के बारे में लिखा। अब क्या लिखा वो नीचे लिखा हुआ है कि दुनिया में फ़क्त चंद अफराद ही ऐसे हुए होंगे जिन्होंने इनफरादी तौर पर यानी अकेले तौर पर मानी हेज़ अंदाज में तारीख़ के धारे को तब्दील कर दिया हो, वो हिस्ट्री जो है वो चेंज कर दी है। शायद गिनती के चंद लोग ही होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम कर दी है। ज़ाहिर नक्शे में चेंज आ गई ना, पूरा बरे सगीर था तो उसमें पाकिस्तान अलहदा से बना दिया, इंडिया अलहदा हो गया, तो एक मुल्क बनाना, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने किसी बिखरी हुई कौम को, ज़ाहिर मुसलमान बिखरे हुए थे तो उनको एक मिला के एक मुल्क दे दिया हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों कारनामे अंजाम दिए। तो स्टैनले ने जो अल्फाज यूज़ किए हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे उसके अल्फाज हैं, वो लिखे हुए हैं। कायदे आज़म की मुसलसल जाँ फशानियों के बाद यानी कोशिशों के बाद बिलाहर हुकूमत बरतानी और कांग्रेस ने 3 जून 1947 को मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत का मुतालबा तस्लीम कर लिया और उसी रोज़ कायदे आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो से अपनी तकरीर में मुस्लिम लीग के नुक्ता नज़र के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का ऐलान कर दिया। इसी तरह 14 अगस्त 1947 को मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आ गई। कौम ने अपने अजीम मुहसन की ग्रां कदर हिदमात के एतराफ़ के तौर पर उन्हें कायदे आज़म और बाबाए कौम और उनकी बहन फ़ातिमा जना को, जो जिद्दोजहद आज़ादी में अपने भाई की शरीक कार थी, मादरे मिल्लत के अलकाबात दिए। अब ये सारा जब हम पढ़ते हैं उसको समझ के पढ़ते हैं कि भाई क्या बात हो रही है। अब ज़रा सवालों पे आए, क्योंकि इन सवालों के आंसर आपने ऊपर से लेने हैं। मरूफ मगरबी मुअर्रख स्टैनले वालपर्ट ने कायदे आज़म के बारे में क्या लिखा। अब क्या ज़हन में आता है कि क्या लिखा, तो उसने ये लिखा। अब ये पूरी लाइनें, एक आध लाइन ही लिखनी, क्योंकि उनसे याद करके लिखनी है, ऊपर से देख के लिखनी है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे उसके जो अल्फाज हैं एज इट इज़ हमने निकाल के लिख देने हैं, आंसर हो जाएगा। नंबर 2 कहते हैं कायदे आज़म ने पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का इस्तेमाल कब किया। तो ज़ाहिर है ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि कायदे आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो से अपनी तकरीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का ऐलान किया। अब ये जो है ना मुस्लिम लीग के नुक्ता नज़र से ये डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पूछा है उतना आंसर देना है कि भाई क्या कहा, तो वो हमने कहेंगे वो इस तरह से। जीम में कहता है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कब वजूद में आई। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ से हम लिख देंगे 14 अगस्त 1947, एग्जैक्ट वर्ड्स उसके उठाने हैं, वही जुमला उठा के हमने आंसर दे देना है। और नंबर 4 है कौम ने कायदे आज़म की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जना को क्या लक़ब दिया। तो डेफिनेटली ये लिखा हुआ है ना कि उनको मादरे मिल्लत। अब यहाँ खुद बनाएं कौम ने, क्योंकि प्रॉपर लाइन नहीं है, आपने लिखना है कौम ने कायदे आज़म की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जना को मादरे मिल्लत का लक़ब अता किया, ऐसे कह दें। और इस तहरीर का उन्वान, हमेशा ये सवाल ये इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो सीधे सीधे, तो यहाँ उन्वान यही होता है कि आपने देखना है कि ओवरऑल बात क्या हुई है। तो यहाँ पे कायदे आज़म के मुतालिक बात हुई है और उनके कारनामे हैं, कायदे आज़म और उनके कारनामे ऐसे कह लें, या सिर्फ कायदे आज़म कह लें, कायदे आज़म की कोशिशें, कायदे आज़म का मुल्क बनाना, डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है कायदे आज़म और उनके कारनामे, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सवाल आएगा पेपर में लाजमी। और आगे ये सवाल है तज़कीर तानीस। तज़कीर तानीस असल में होती है कि मुज़क्कर और मुअन्नस। उर्दू में जितने भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हर लफ्ज़ का या वो मुज़क्कर मीनिंग होता है या वो मुअन्नस होता है, ठीक है। देख मेरा बस्ता, तो जो बस्ता है वो मेरा, चूँकि मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब कि ये मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर और मोनस को सेपरेट करना उसके उन्होंने तरीके कुछ बताए हुए हैं। ये पॉइंट्स आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वरना ये है कि पॉइंट तो पढ़ लें, लेकिन मेन पॉइंट ये होता है कि जब आप एक लफ्ज़ आपके सामने होता है तो उस लफ्ज़ का सेंटेंस बना के आपको आइडिया होता है कि ये मुज़क्कर है या मोनस है। ये भी मैं अपनी 6th क्लास को मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि अब जो सिलेबस चेंज हुआ है वो उसी के मुताबिक अब आपका ये सिलेबस है 6, 7, 8 और ऑनवर्ड, ठीक है। और पेपर भी ज़ाहिर है इसी तरह से आएगा, उसी पैटर्न से आएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए मकबरा, ठीक है, तो हम यहाँ कहते हैं जहांगीर का मकबरा, तो का लफ्ज़ यूज़ किया ना, की नहीं का, तो डेफिनेटली ये मुज़क्कर है। बाग, मेरा बाग, मेरी बाग तो नहीं कहते, ये भी मुज़क्कर है। माली, इस बाग का माली, तो का इसमें यूज़ हो रहा है तो ये भी मुज़क्कर है। तो इस तरह से आपने जुमले बना बना के, ठीक है। मेरी कौम,
تو میری ہے، میرا قوم نہیں ہے، میری قوم ہے، تو پھر یہ مؤنث ہو جائے گا، میرا مکان، ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے، ٹھیک ہے، میری میز یہ مؤنث ہو گیا، میری کھڑکی، ہماری کھڑکی، اس طرح سے کر کے آپ ان کو سیپریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اینڈ پہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال، ٹھیک ہے، کہ یہ اس نے ایک پیراگراف دیا ہوا ہے اور اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اور تشریح کرتے ہوئے ظاہر ہے دیکھیں یہ دو چیزیں ضرور لکھنی ہوتی ہیں کہ مصنف کا نام کیا ہے، مصنف ہمارے یہ کیا تھے، مولوی عبدالحق صاحب، اور سبق کا نام کیا ہے، نامدیو مالی۔ یہ پہلے ٹاپ کے اوپر لکھ کے پھر تشریح کرنی ہوتی ہے، اور تشریح میں نے بتایا تھا کہ یہ پیراگراف لے لیں اور اس پیراگراف کو ڈبل کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے الفاظ بھی ڈالنے ہوتے ہیں، اپنے سنٹینس بھی ڈالنے ہوتے ہیں، لیکن اسی کے متعلق، ٹھیک ہے، اور اس پہلے جتنا وہ مٹیریل ہے اسے ڈبل کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، ایک ایک جملے کے دو جملے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کو کریں تو یہ یہاں تک آپ کا یہ سارا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ سرگرمی ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے، پھر اللہ حافظ۔